अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। दौरे कुरान की पिछली 6 क्लासेस हमने मुकम्मल की। आज की क्लास में दौरे कुरान का हम 7वां पारा मुकम्मल करेंगे। 7वां पारा इंतहाई अहम पारा है। इसमें अल्लाह ताला ने हक की पहचान, हलाल और हराम की हदूद और तौहीद की वाज़ेह दलीलें पेश की हैं। इस पारा को सुनने समझने के बाद इंशाल्लाह अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में लाने का हम अपने अल्लाह से वादा करते हैं कि इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इसको अपनी अमली ज़िंदगी में लेकर आएं। स्टार्ट करते हैं अपना 7वां पारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 7वां पारा जिसमें हमारी सूरह माइदा ही चल रही है। आयत नंबर 83 यानी 83 आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हक की पहचान और आंखों के आंसू का जिक्र। शुरू में ही अल्लाह ताला अपनी पसंदीदा चीज़ का जिक्र फरमा रहे हैं। पसंदीदा चीज़ मतलब आंखों के आंसू। अल्लाह ताला को खौफ खुदा से निकलने वाले आंसू बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमाते हैं कि जब सच्चे लोग जैसा कि हबशा के ईसाई वगैरह कुरान सुनते हैं तो हक को पहचान कर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, यानी हक सुनने के बाद आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई ऐसी बात सुनी जो बिल्कुल सच्ची थी और आपके दिल को लगी हो और आपकी आंखों में आंसू आ गए हों? अल्लाह को वो आंसू बहुत पसंद है जो हक की पहचान पर निकलते हैं। कभी आपके सामने ऐसी कोई आयत, कोई ऐसी हदीस आ गई और आपकी आंखों से आंसू आ गए, तो ये आंसू अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर कुरान सुनकर हमारा दिल नहीं पिघलता तो हमें अपने दिल के जंग को साफ करने की ज़रूरत है। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए भी है। आप इसको इस तरह महसूस करें, समझें, तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे। आपने देखा होगा अरब के कुर्रा हज़रात जो है, जब वो नमाज पढ़ा रहे होते हैं, अरबी में तिलावत कर रहे होते हैं, तो वो ज़ारो कतार रो रहे होते हैं। आपने कई ऐसी वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें वो ज़ारो कतार रो रहे हैं। वो क्यों रोते हैं? हम नहीं रोते। हम कुरान सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमें रोना नहीं आ रहा होता। हम तो बड़ी आपस में गपशप के दौरान भी कुरान पढ़ रहे होते हैं। तो वो कुरान को महसूस करते हैं, कुरान को समझते हैं, कुरान के अल्फाज पर गौर करते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। और ये आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी वो ईमान और वो आंसू नसीब फरमाए। इसके बाद आयत नंबर 89 में अल्लाह ताला कसमों का जिक्र फरमाते हैं, यानी ऐसी कस्में जो कि आप इरादे करके सोच समझ कर कसम उठाएं और फिर उस कसम को तोड़ दें, तो उस पर जुर्माना अल्लाह की तरफ से है, यानी कुफारा है अल्लाह की तरफ से। हाँ, अगर जो है अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं कि बिला इरादा, यानी जो लग़्व किस्म की, वैसे ही बातों बातों में कई लोगों को कह देते हैं अल्लाह की कसम ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह की कसम ऐसा होगा, मतलब बातों बातों में बगैर इरादा के अल्फाज कह दिए तो वो कसम शुमार नहीं होगी। लेकिन अगर सोच समझ कर किसी बात पर कसम खाई जाए, अल्लाह के नाम की कसम खाई जाए, तो उस कसम को पूरा करना होगा। अगर तोड़ दी तो उसका कुफारा देना होगा। और उसका कुफारा अल्लाह ताला जो है कुरान मजीद में बयान फरमा रहे हैं कि 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, या फिर 3 रोजे रखने हैं, या 3 रोजे रख लेने हैं, या 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, ये उसका कुफारा है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में ये फैसला कीजिए कि वैसे तो कसम उठानी ही नहीं। कसम कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। और अगर बिला ज़रूरत आपको जो है वो कस्मों की आदत है, बगैर ज़रूरत के, बगैर किसी वजह के अपनी ज़ुबान से कस्में जो है वो निकलती रहती हैं, तो इस पर भी पाबंदी लगाएं। ये भी कोई अच्छा अमल नहीं है। हाँ, इस पर कोई मुआखज़ा नहीं है, लेकिन ये अच्छी आदत नहीं है। अल्लाह के नाम को इस कदर हल्का नहीं लिया जाता कि हर एक बात में आप घसीटें। और इस आदत को ख़त्म कीजिए। और अगर कोई आपको ज़रूरत के तहत कसम उठानी पड़े तो सोच समझ कर फैसला कीजिए। और ज़िंदगी में ऐसे मौके बहुत कम होने चाहिए जिस पर आपको कसम उठानी पड़े। और हाँ, अगर जान जाने का ख़तरा है, कोई माल जाने का ख़तरा है, कोई ऐसा खतरा आपको लाहक हो रहा है, तब आप कसम उठाएं। छोटी छोटी बातों पर कसम उठाना ये मोमिन का शियार नहीं है। और अगर कसम टूट जाए तो फिर ये कुफारा देना होगा। जो मोमिन होता है वो अपनी बात का और ज़बान का पक्का होता है, उसको कसम उठाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। इसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 90 और 91 में बयान फरमाते हैं कि शैतान के 2 बड़े हथियारों का जिक्र फरमाया, शराब और जुआ। यानी अल्लाह ने शराब और जुए को गंदगी और शैतानी काम करार दिया। यहाँ पर शैतान इनके ज़रिए इंसानों के दरमियान दुश्मनियाँ डालता है और अल्लाह की याद से रोकता है। अल्लाह ये फरमा रहे हैं। तो शराब जो है वो अकल छीन लेती है और जुआ दूसरों का माल मुफ्त में हड़प करने की हवस पैदा करता है। जब अकल और हलाल कमाई चली जाए तो इंसान फिर इंसान नहीं रहता, फिर वो एक जानवर बन जाता है। हर वो चीज़ जो आपको होशो हवास से बेगाना करती है, आपके होशो हवास पे असर डालती है, या जिसमें दूसरों का नुकसान और आपका मुफ्त में फ़ायदा हो रहा होता है, उससे बचना फ़र्ज़ है, लाजिम है।
اور یہاں پر شراب اور جوا کا ذکر ہے تو آج کل جو ہے جیسے سود ہے، جوا ہے، اس کی بہت ساری اقسام موجود ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ جوا جوا کہہ کر ہی کھیلا جا رہا ہے تبھی ہے، کئی ایسے آج کل جیسے آن لائن گیمز ہیں آج کل بہت زیادہ، اس میں جی اتنے پیسے آپ نے رکھنے ہیں، اس کے بعد اس کو جیتنا ہے، جیت گئے تو اتنے سارے ملیں گے، نہیں تو آپ کے وہ بھی جو ہے وہ ہڑپ ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جوا کی اقسام ہے۔ تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی غور و فکر کرنا شروع کریں کہ کہیں ہم انجانے میں اتنے بڑے گناہ اور شیطان کے ہتھیار تو استعمال نہیں کر رہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 100 میں کثرت اور معیار کا فرق بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناپاک اور پاک، حرام اور حلال کبھی برابر نہیں ہو سکتے، چاہے تمہیں ناپاک کی کثرت کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو۔ جیسا ایک گلاس گندے پانی میں اگر آپ چٹکی بھر چینی ڈال دیں تو کیا وہ میٹھا ہونے کی وجہ سے پینے کے قابل ہو جائے گا؟ نہیں۔ اسی طرح حرام طریقے سے کمایا ہوا کروڑوں روپے ہی کیوں نہ ہو، حلال کے چند روپوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حرام اور باطل ہمیشہ کثرت میں ہوتا ہے، حق اور حلال ہمیشہ کم تعداد میں ہوتا ہے لیکن وہ اس پر بھاری ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کیا 313 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بغیر تیاری کے، بغیر ہتھیاروں کے، بغیر کسی چیز کے، صرف ایمانی طاقت کو لیے ہوئے 1000 کے قریب کفار پر نہیں ٹوٹ پڑے، پھر ان کو فتح نہیں نصیب ہوئی کیا؟ جن کے پاس اسلحہ بھی تھا، جن کے پاس مال و دولت بھی تھا، شہرت و وقار بھی تھا، طاقت بھی تھی، خوراک بھی تھی، سب کچھ تھا۔ تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کوالٹی اور کوانٹٹی میں فرق کرنا ہے، کہ جو کوالٹی ہے، معیار ہے، وہ کوانٹٹی یعنی مقدار سے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ مقدار جو ہے وہ نہیں دیکھنی، ہمیں معیار دیکھنا چاہیے کہ اگر حلال ہمارے پاس یا پاکیزہ چیز ہمارے پاس تھوڑی ہی کیوں نہیں ہے لیکن اللہ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں اور مجھے اسی کو اختیار کرنا ہے۔ اور برکت کیسے ہوتی ہے؟ پچھلی کلاس میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ برکت سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ 10 روپیہ تو وہ 100 بن جائے یا 1000 بن جائے، وہ جو آپ کا ہزاروں میں کام ہونا تھا وہ کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرماتے ہیں اور وہ آپ کا 10 میں ہو جائے گا۔ کتنے ایسے اخراجات ہیں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے، کتنی ایسی بیماریاں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے اور آپ کے خرچ ہونے سے بچ جائے گا۔ تو یہ میں اب تفصیلی طور پہ پچھلی کلاسز میں سمجھا چکی ہوں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 101 میں بیان فرماتے ہیں کہ فضول سوالات سے بچنا، یعنی اللہ نے منع فرما دیا کہ ایسی باتیں نہ پوچھو جن کے ظاہر ہونے سے تمہیں تکلیف ہو یا مشکل پیش آئے۔ ایکسٹرا سوالات جو ہے وہ کرنے سے ظاہر ہے اپنے لیے مشکل ہی پیدا ہوگی۔ ایک چیز کا نالج نہیں تھا، آپ کے پوچھنے کے بعد، قریدنے کے بعد وہ آپ کو کرنا پڑ جائے، اور اگر آپ نہیں کریں تو علم آ جانے کے بعد آپ کو اور زیادہ مشکل پیدا ہو جائے گی۔ تو کچھ لوگ دوسروں کی زندگی میں بھی بلا وجہ ٹٹولتے رہتے ہیں یا دین میں بھی ایسی باریکیاں نکالتے رہتے ہیں جن کا عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ تو زندگی کو سادہ رکھیں، جو علم آپ کو اللہ کے قریب نہیں کرتا اور صرف تجسس پیدا کرتا ہے وہ وبال بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ایکسٹرا سوالات اور ایکسٹرا ایسی چیزیں اس میں تحقیق میں، باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے جس کا آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ایکسٹرا اپنے دماغ کو الجھانا آپ کے لیے مشقت کا باعث بنے گا، مشکل کا باعث بنے گا۔ تو اپنی زندگی میں یہ چیز ہم نے اس آیت کے بعد شامل کرنی ہے کہ ہم نے بلا وجہ کسی کے ٹٹولنا نہیں ہے، ان کی زندگیوں کو کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کب ہوا، باریکیاں نکالنی اور یہ سب چیزیں ہمیں نہیں کرنی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ 6 نمبر پہ جو پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں، آگے سورہ انعام شروع ہو جاتی ہے، اس کی آیت نمبر 17 میں کہ اللہ کے سوا کوئی نفع اور نقصان نہیں دے سکتا، یعنی نفع بھی اللہ کی طرف سے اور نقصان بھی اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں سے جو ہے سورہ انعام شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ جب جہاز طوفان میں پھنستا ہے تو سب اللہ ہی کو پکارتے ہیں، تب کوئی بت یا کوئی پیر یاد نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کی سواریاں یا یہ لوگ جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں تو فوراً اللہ کو پکارتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی کچے عقیدے کے لوگ ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب صحیح مشکل میں پھنس گئے، کوئی نقصان ہو رہا ہے تو فوراً اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی مشکل ٹلتی ہے پھر وہی اپنے شرک و بدعت کو شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو کیا فرمایا کہ اللہ پر ایسا عقیدہ رکھو، ایسا توکل رکھو، یہ یاد رکھو، نصیحت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو کر تمہیں نفع یعنی فائدہ پہنچانا چاہ رہی ہو، اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں نہیں لکھا تو تمہیں وہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو تمہیں نہیں پہنچا سکتے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ بن جائے تو ہمیں نفع اور نقصان کی کسی سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ فلاں نے یہ بات کر دی، فلاں نے بد دعا دے دی، فلاں نے بھئی ناحق کہہ دیا تو کیا ہوگا؟
اب ایسے مانگنے والے اور پتہ نہیں کس طرح کے لوگ جن کو وضو کا طریقہ تک نہیں آتا، لوگ ان سے ڈرتے پھر رہے ہیں، اچھا اس نے جو بات منہ سے نکال دی نا وہ پوری ہو جائے گی۔ بھئی وہ کیسے پوری ہو جائے گی؟ اس کو تو وضو کا طریقہ تک نہیں آتا، اس کو اللہ کے نام کا صحیح استعمال نہیں آتا، تو وہ جو ہے وہ آپ کو کوئی بات کہہ دے تو آپ جو ہے اس سے پریشان ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہاں واقعی میری زندگی میں کچھ ایسا نہ ہو جائے۔ تو نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ ہاں مظلوم جو ہے اس کی آہ لگتی ہے، اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا اور وہ بد دعا دے دے آپ کو تو اس سے آپ کو ڈرنا چاہیے، یہ تو واضح حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ باقی ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب کچھ لوگ جو ہے وہ انگوٹھیاں اور یہ نگ اور ان چیزوں کے چکر میں پڑتے ہیں کہ یہ رنگ اگر جو ہے اس سے میری قسمت بدلے گی، اس انگوٹھی سے اچھا ہوگا، اس سے برا ہوگا، تعویذ لٹکا لیے، کوئی ایسی چیزیں لٹکا لی، بھئی اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کالا دھاگا باندھ رہے ہیں جی نظر بد نہیں ہوگی، اور چھلے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں کہ اس سے یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ سب چیزیں شرک و بدعت میں آتی ہیں، آپ کے ایمان کو کمزور کرتی ہیں، آپ کے عقیدے کو بگاڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے اور کوئی چیز نفع نقصان نہیں دے سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود جو کہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، آپ دیکھیں کہ اگر یہ دنیا کے نگوں میں، پتھروں میں، تعویذوں میں، دھاگوں میں کوئی طاقت ہوتی تو اس سے کہیں زیادہ حجر اسود جو کہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اس میں ہوتی، اور اس میں تو ایسی کمال کی طاقت ہوتی کہ ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتا۔ دنیا کا پتھر وہ ہے ہی نہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے حجر اسود، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، کیونکہ میں جانتا ہوں تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول کا، اور وہ صحابی رسول جو خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن سے کفر اور شیطان لرزتا ہے، ان کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے۔ اور کس کے بارے میں؟ جو جنت کا پتھر ہے، اور اس کے اپوزٹ دیکھیں کہ ہم ایک عجیب سی چھوٹے سے ایک نکارہ سے دھاگے پہ ایمان لے آتے ہیں، ایک چھوٹے سے کپڑے پہ ایمان لے آتے ہیں، ایک چھوٹی سی مٹی پہ ایمان لے آتے ہیں، حقیر سی چیز پہ ایمان لے آتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا، اس سے نقصان ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ کو جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اپنی زندگی سے سب سے پہلے یہ چیزیں اتار کر پھینک دیجئے، ختم کر دیجئے، بولیے کہ جو نفع اور نقصان میرے اللہ نے میرے لیے لکھا ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کو دور نہیں کر سکتی، یا کوئی چیز مجھے نہیں دے سکتی۔ تو ان چیزوں سے اپنا ایمان جو ہے وہ ختم کر لیجئے، اللہ کے راستے پر آ جائیے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے، جبکہ اصل زندگی اور ہمیشہ رہنے والا گھر آخرت کا گھر ہے۔ جیسے بچے مٹی کے گھر وغیرہ بناتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ان کو توڑ دیتے ہیں، اپنے اصلی گھروں کو چلے جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ اگر ہم سمجھ سکیں، ہمیں اس دنیا کی چمک دمک میں کھو کر اس اصل مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے جس کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا۔ دنیا کو منزل نہیں، راستہ سمجھیے۔ افسوس کہ ہم دنیا کو منزل سمجھ بیٹھتے ہیں، اسی میں اپنا سب کچھ بنانے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک کرائے کا گھر اگر آپ کے پاس ہے، آپ اس کے لیے کبھی خرچ نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ ہم تو رینٹ دے رہے ہیں اور ہم اس میں رہ رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں ایکسٹرا کچھ بنانے کی۔ کیا آپ نے کبھی رینٹ پہ کوئی چیز خریدی ہو، کوئی لی ہو، رینٹ پہ کوئی گھر لیا ہو، کوئی اور استعمال کی چیز لی ہو، کیا آپ نے کبھی اس کے اوپر خرچ کیا؟ کیا رینٹ کا گھر ہے اگر وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، آپ نے اس کو بڑی اچھی لیول پہ اس کے اوپر کروڑوں روپے لگا کر اس کو عالیشان بنانے کی کوشش کی؟ نہیں، کیونکہ وہ میرا نہیں ہے۔ تو جب دنیا میں آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس آخرت کے لیے کیوں بھول رہے ہیں جو ہمیشہ کا گھر ہے اور یہ ایک چند سالوں کی زندگی ہے؟ اپنے اپنے نصیبوں کی بات ہے، کسی کو کتنا ملے گی، کسی کو کتنا ملے گی، زیادہ سے زیادہ بھی ملے گی تو 60 سے 70 ملے گی، 80 مل جائے گی، اس سے اوپر تو نہیں۔ جس کا آپ کا 15 سال کا بچپنا، جس میں آپ کو دنیا کا کوئی ہوش نہیں ہے، کچھ کمانا نہیں، کچھ نہیں، وہ نکل جائے گا۔ 20 سے 25 سال آخر کے بڑھاپے کے بیماری اور محتاجی میں گزر جائیں گے۔ درمیان میں کتنے بچے؟ 10-15 سال کی جوانی۔ اس 10-15 سے 20 سال کے لیے آپ اتنی زیادہ محنت کریں گے دنیا میں، اور پھر آپ سوچیں کہ آپ نے زندگی میں کروڑوں کما لیے، آپ نے بہت کچھ کر لیا، اس دنیا میں بڑے مقام حاصل کر لیے، نام حاصل کر لیے، کامیابیاں حاصل کر لی، جب آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے تو کیا وہ آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے؟ اس آخرت میں کیسا حساب دینا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ عارضی گھر ہے، اس کو آپ ایسے سمجھے جیسے رینٹ کے گھر میں آپ رہ رہے ہیں۔ حقیقی گھر آپ کا آخرت ہے، اس کے لیے تیاری کیجیے۔ اس کے لیے تیاری اللہ نے ہمیں پیچھے بتایا ہے کہ ایک تو عقیدے درست کرنے ہیں، عقیدہ درست کرنے کے بعد نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، یہ عمل کرنا شروع کر دیں، آخرت خود بخود انشاءاللہ آپ کی آسان ہو جائے گی۔
اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ عقیدہ سمجھانے کے بعد پھر دنیا کو عارضی گھر کہنے کے بعد ایک اور عقیدے کی درستگی فرما رہے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ غیب کی وضاحت کر رہے ہیں، یعنی عقیدہ غیب جو ہے، غیب کا علم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس میں گمراہی کا شکار ہیں کہ علم غیب اللہ کے علاوہ پیغمبروں کے پاس بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہے، اولیاء اللہ کے پاس بھی ہوتا ہے، نہ جانے کس کس کے پاس بنا دیتے ہیں۔ تو غیب کا علم یہاں پہ میں نہیں کہہ رہی، آپ نہیں کہہ رہے، کوئی دنیا کے علماء نہیں کہہ رہے، بلکہ یہاں پہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں واضح طور پہ آیت میں کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، اور اسی کے پاس غیب کی جو چابیاں ہیں اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ غیب کے خزانوں کی جو چابیاں ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہیں، اور اسے کوئی جانتا تک نہیں ہے۔ جب جانتا تک کوئی نہیں ہے اس میں، تو پورے کا پورا علم غیب کسی کو کیسے مل سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ غلط عقیدہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کچھ اور ہستیاں، انبیاء ہو گئے، اولیاء ہو گئے، سب غیب کا علم رکھتے ہیں۔ یہ آیت اس عقیدے کی تردید کر رہی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام مستقبل کی جو خبریں دیتے ہیں یا قیامت کا جو حال سنا رہے ہیں، یہ ان کا ذاتی علم غیب نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ وحی کے ذریعے اللہ کی دی ہوئی معلومات ہوتی ہیں۔ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو علم دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہی بتایا۔ اب آنے والی زندگی میں ہو، قرب قیامت کا ہو، قیامت کے دن کا ہو، بعد کی زندگی ہو، یہ سب اپنے پاس سے وہ نہیں بتا رہے، وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ غیب وہ ہوتا ہے جو کسی کے بتائے بغیر ذاتی طور پہ معلوم ہو۔ جو بات اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دی وہ اب غیب نہیں رہی، وہ خبر بن گئی۔ لہٰذا غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ انبیاء کو اللہ اتنا ہی بتاتے ہیں جتنا وہ چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا عقیدہ صاف رکھنا چاہیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے علم میں ہے، وہ ہے بے نیاز ہے، وہ علم غیب میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس عقیدے کی درستگی کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں 9واں پوائنٹ اگر ہم اس کو کہیں کہ برے لوگوں کی مجلس کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ اگر کسی محفل میں، کسی مجلس میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو وہاں مت بیٹھو۔ کہ اگر آپ کے والد یا والدہ کی کوئی توہین کرے بالفرض، تو کیا آپ خاموشی سے وہاں بیٹھی رہیں گی؟ نہیں نا۔ تو اللہ کے دین کی توہین پر ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اپنی غیرت ایمانی کو بیدار رکھیں۔ ایسی محفلوں سے اٹھ جانا ہی اصل بہادری ہے جو گناہ کو فخر سے بیان جہاں پر کیا جائے۔ آپ دیکھیں کتنی ایسی جو ہے پارٹی یا آپ کسی فنکشن میں جائیں جہاں پر میوزک لگا ہے، موسیقی لگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں لوگ جو ہے اپنی منمانیاں من مرضیاں کر رہے ہیں، قرب قیامت کی تمام نشانیاں خود پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا آپ کبھی وہاں سے اس نیت سے اٹھ کر گئے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والی محفل ہے، کہیں ایسا نہ ہو مجھے اس میں موت آ جائے تو میں بھی انہی میں سے اٹھائی جاؤں؟ کتنے ہی ایسے آپ کی زندگی میں مواقع آئے جہاں پر گناہ ہو رہا تھا، غیبت ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی تھی۔ توہین سے مراد یہ نہیں کہ واضح ان کا نام لے کر ان کے دین کے خلاف عمل کر کے توہین ہی کی جا رہی ہے نا۔ تو پچھلی کلاس میں بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اپنا ایمان میں یہ شامل کرنا ہے کہ جہاں پر ایسی کوئی برائی ہو رہی ہے پہلے اس کو روکنا ہے۔ اگر آپ کی بات نہیں مانی جاتی تو خود دل میں برا جانتے ہوئے سائڈ پہ ہو جائیں، یہ آپ کا ایمان اللہ ضرور قبول فرما لیں گے۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر اس محفل میں بیٹھنے کا اتنا گناہ ہے، اللہ اس سے منع کر رہے ہیں، تو جو خود کر رہا ہے وہ اس کا کیا حال ہوگا؟ اور کئی لوگ تو پھر اس قدر ہیں کہ اپنے گناہوں کو فخر سے بیان کرتے ہیں، سٹیٹس لگائے جا رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے، اپنی جو ہے وہ غیر شرعی رسومات کو، اپنے موسیقیوں کو، اپنے جسم کی نمائش کو، سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں ان تک حق بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ 10ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی عقلی دلیل کا ذکر فرماتے ہیں، آیت نمبر 74 سے 89 کے درمیان، کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں، چاند، سورج کو دیکھ کر کہا کہ یہ سب تو ڈوب جاتے ہیں، میرا رب وہ ہے جو کبھی نہیں ڈوبتا۔ اپنے رب کی تلاش میں تھے وہ، ستارے دیکھتے سمجھتے شاید یہ میرا رب ہے، پھر جب دیکھتے کہ نہیں، روشنی نے اس کو جو ہے مٹا دیا، تو کہتے نہیں، رب ایسا نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھا، بعد میں دن ہو گیا، ختم ہو گیا، کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا، کہا ہاں یہ رب ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں بہت روشنی ہے، اس نے چاند پہ، تاروں پہ، اندھیرے پہ، سب پہ حکمرانی کر رہا ہے، یہی رب ہو سکتا ہے۔
لیکن جب دیکھا کہ یہ بھی غروب ہو گیا تو کہا میرا رب غروب تو نہیں ہو سکتا، میرا رب تو کبھی نہیں ڈوب سکتا، یہ میرا رب نہیں ہے۔ تو رب کی تلاش کیسے کر رہے ہیں؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی نبوت نہیں ملی، اللہ کی تلاش میں ہے۔ تو یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے کائنات پر غور کرنا ہے۔ جو چیز فنا ہونے والی ہے وہ بندگی کے لائق نہیں ہو سکتی، صرف وہ ذات معبود ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اپنے اللہ کی تلاش کرتے رہے، اللہ کی قدرتوں میں تلاش کرتے رہے۔ اگر ایک پھول کو آپ دیکھ لیں تو آپ دیکھیں کہ کیسے وہ ایک بیج سے نکلا، ایک پودا بنا، پھر پھول کھلا، پھر اس میں خوشبو آئی، ساتھ میں کانٹے بھی آئے لیکن اس میں خوشبو بھی آئی۔ تو ایسا کون ہے، کون ذات ہے جو اس کو اس طرح سے نظام اس کا چلا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کے نام لے کر فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی مثال کے طور پہ اگر شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ دیکھیں کتنی بڑی وارننگ ہے، جب انبیاء کے لیے قانون اتنا سخت ہے اللہ کے ہاں، تو ہم پھر کس بات کے مولی ہیں؟ شرک وہ زہر ہے جو زندگی بھر کی نیکیوں کو پل بھر میں راکھ کر دیتا ہے۔ تو اگر پیغمبروں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تو سوچیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ اگر ہم شرک کرتے ہیں تب ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہدایت بن مانگے نہیں ملتی۔ تو ہر وقت اپنے اللہ سے ہدایت طلب کرتے رہے۔ اللہم اہدنی وسددنی، یہ دعا کثرت سے کریں کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اور میرے معاملات میں درستگی فرما۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ایک تبلیغ کا اصول بیان فرماتے ہیں، پوائنٹ نمبر 12، کہ دوسروں کے معبود جو ہیں جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو۔ آیت نمبر 108 میں یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوسروں کے معبودوں کو برا نہ کہو ورنہ وہ نادانی میں اللہ کو گالی دینا شروع کر دیں گے معاذ اللہ۔ تو اصل اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اسلام ہمیں اخلاق کا اعلیٰ معیار سکھاتا ہے۔ تبلیغ کا مطلب کسی کی تذلیل کرنا نہیں بلکہ محبت سے راستہ دکھانا ہے۔ بہت سارے لوگ بحث و مباحثہ کرتے وقت دوسروں کو گالی گلوچ کرتے ہیں، جس کو آج کل مناظرے کی صورت میں ہم کہا جاتا ہے، مناظرے کر رہے ہیں جی علماء آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور گالی گلوچ دے رہے ہیں، دوسروں کی کمیاں کوتاہیاں ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ تبلیغ کا انداز نہیں ہے، یہ دوسرے کو اشتعال دلانے کا انداز ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ایسے کریں گے تو وہ آپ کے لیے بھی ایسا ہی رویہ اختیار کریں گے۔ تو کفار کے ساتھ آپ بات کر رہے ہو، مسلمانوں کے ساتھ بات کر رہے ہو، کسی کو بھی تبلیغ کر رہے ہو، آپ نے اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑنا۔ اخلاق کے ساتھ محبت کے ساتھ بات کریں تو تب ہدایت اس بندے کے لیے پانا آسان ہو جائے گی، ساتھ میں اس کے لیے دعائیں کریں۔ دعا جو ہے وہ دوسرے کے لیے لازمی ہے، ویسے بھی آپ کسی دوسرے کے لیے دعا کریں تو فرشتے آپ کے لیے بھی آمین بولتے ہیں۔ تو دوسروں کے جذبات کا احترام کریں تاکہ وہ آپ کے دین کے بارے میں غلط رائے نہ بنائیں۔ اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کریں، چاہے دین کی بات کیوں نہیں ہے، دوسرا انسان گالی گلوچی کیوں نہیں کر رہا ہو، آپ نے اپنا اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اس طریقے سے کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں لوگ کیسے آپ کی بات مانتے ہیں۔ بحث و مباحثہ کرنے کے بعد جی میں نے تو بہت تبلیغ کر لی، میں نے بہت دلائل پیش کیے، کسی نے میری بات نہیں مانی، اپنے انداز اور رویے پر غور کریں۔ اگر آپ کا انداز اور رویہ میٹھا ہے، اچھے انداز میں ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں اثر پیدا فرما دیں گے۔ اور کسی سے بات کرنے سے پہلے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ والی دعا مکمل ضرور پڑھا کریں تاکہ آپ کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کا الہام ہو اور آپ کی زبان کی رکاوٹیں دور ہو جائیں اور آپ کی زبان میں اثر پیدا ہو۔ تو ہمیں 7واں پارہ میں یہ کافی ساری چیزیں ملی جو عمل میں لانے کے لیے ہمارے لیے لازم ہے۔ تو یہ جو 7واں پارہ ہے یہ ہمیں ایک مضبوط مسلمان بناتا ہے، وہ مسلمان جو حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، اپنی زبان کا پکا ہوتا ہے، صرف اللہ کو اپنا نفع اور نقصان پہنچانے والا سمجھتا ہے اور دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں 7ویں پارے کے تمام اسباق کو جتنا ہم نے پڑھا اس کو صرف پڑھنے والا نہیں بلکہ جینے والا بنا دے۔ ہمارے